मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आपने थंबनेल के अंदर देखे होंगे। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप सबसे गुजारिश है, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, इट्स ऑल सेट फॉर PTI एंड फॉर द पीपल ऑफ PTI कि आज पिशावर के अंदर PTI ने अपनी बाकायदा तौर पर अपनी उस पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, उस पॉलिटिकल तहरीक का आगाज़ कर दिया है जो कि जानी जाती है एक ज़बरदस्त एजिटेशन वाली तहरीक, जो कि जानी जाती है एक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कि टफ़ टाइम देने वाली तहरीक, जो PTI जिस चीज़ के लिए मशहूर है। आज उसका एक झलक उसकी हमें देखने को मिली पिशावर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो है वो ग्राउंड सेट है, उसमें दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हेल्प आउट करने के लिए जा रही हैं। उसमें नो डाउट जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो लिखा गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त है मुबैना मुदाखलत के हवाले से, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुबैना तौर पर जो है जो स्टेट के इदारे हैं और जो रियासत एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है वो डेलिबरेटली इमरान खान साहब के अगेंस्ट मुकदमात बनाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर एहतमाम जो लोअर जुडिशरी है उनके अंदर उनके मामलात के अंदर जो है मुदाखलत क्रिएट करके जो खान साहब के ऊपर जो है वो मुकदमात कायम किए गए और फिर जो नताइज हासिल किए गए, इसमें शरेआम मुदाखलत के बारे में इन 6 जज साहबान ने अपने ख़त के अंदर वो सारी कहानी लिख छोड़ी है। एक तो ये एक प्रॉपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एविडेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कार्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। और दूसरा जो आने वाले 3 से 4 माह के अंदर ये PDM सरकार अवामुन्नास को जो तोहफा देने के लिए जा रही है, महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पूरा ग्राउंड सेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना खोया हुआ मोमेंटम जो है वो वापस ले सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुबैना तौर पर आने वाले वक्त के अंदर जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो अदलिया की तरफ से झेलनी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी, खुसूसन बिलखसूस काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। देखिए, आज मेरी बात आज आप ये ज़हनशीन कर लें कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अभी कुछ न कुछ मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये एक डेलिकेट जज के तौर पर जाने जाते हैं और ये एक अच्छा बच्चा बनकर जो है वो निज़ाम को सपोर्ट करेंगे, वो निज़ाम के साथ खड़े होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के से 2 हाथ आगे निकलेंगे, 2 कदम आगे निकलेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानती है कि यही एक वाहिद टाइम है जिसमें एक तहरीक खड़ी करके, एक मोमेंटम खड़ा करके जो है वो सूरत हाल को, पॉलिटिकल सिनारियो को अपने मुताबिक ढाल लिया जाए। कबल इसके कि वो वक्त आ जाए कि अदलिया की तरफ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ ना मिले, तो इस ख़त को बुनियाद बनाकर एक एजिटेशन क्रिएट करके, एक तहरीक क्रिएट करके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल सिनारियो में आसानियाँ पैदा की जाएँ और पाकिस्तान के आने वाले मामलात के अंदर अपना एक लोहा बनवाया जाए। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो ख़त वाला एडवांटेज हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैश कर सकती है। दूसरा जो एडवांटेज हासिल है कि IMF के साथ ख़वातीनो हज़रात जो ये जो मौजूदा PDM 2 की जो गवर्नमेंट है इसके जो मामलात तय होने के लिए जा रहे हैं। देखें, एक बात तो हकीकत है, अगर 3 से 4 साल तक इस हुकूमत को चलना है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये 2.5-3 साल चलती है कि ये नहीं चलती, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर ये 3 साल तक चलती है तो एक बात आपको ज़हन-नशीन करनी है, वो ये है कि ख़वातीन व हज़रात इस PDM सरकार को IMF के साथ जो है कड़ी शराइत के तहत निपटना पड़ेगा और IMF की जो शराइत होंगी वो सख्त से सख्त तर होती चली जाएंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम नए टैक्सेस लगेंगे। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के अंदर जो लोड शेडिंग का अजाब होगा, एक तो बिजली नहीं होगी, सनतें बंद होंगी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, लोगों के कारोबार तबाह होंगे और दूसरा सोने पे सुहागा ये होगा कि जो बिजली की कीमतों के अंदर जो बेपनाह इजाफा करने के लिए जा रही है, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द IMF डील। हुकूमत को यह सब कुछ करना पड़ेगा।
اس کے علاوہ ہم اگر بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، تو پیٹرولیم مصنوعات میں ابھی آج کل میں 10 سے 15 روپے کا متوقع جو ہے وہ اضافہ متوقع ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر۔ تو بجلی کی جو قیمتیں ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو بجلی کی قیمتوں میں زمین آسمان کا تقریباً جو ہے وہ 50 سے 70% کے لگ بھگ جو ہے وہ آنے والے ایک سال کے اندر جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، انڈسٹری کا بٹھا بیٹھے گا، کاروبار تباہ ہوں گے، اور یہ سخت ترین شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی، جس میں کم از کم آئی ایم ایف کے سے 3 سے 4 سال کا بقول وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کے طویل مدتی پروگرام جو یہ گورنمنٹ طے کرنے جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں جو شرائط ہیں اس میں یہ ہے کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں، جو ڈیلی عوام الناس کے یوز کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک گیس ہے، گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں کم از کم 100% اضافہ متوقع ہے، بجلی کی قیمتوں میں کم از کم 50 سے 70% تک اضافہ متوقع ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ تو عوام الناس یہ چیزیں برداشت نہیں کر پائے گی، تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹون سیٹ کر دی ہے، پشاور کے اندر آج بڑی تعداد میں عوام نکلی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے، شیر افضل مروت صاحب نے اور وہاں کے ایم پی ایز نے، وہاں کے ایم این ایز نے وہاں پہ عوام کو اکٹھا کیا، گیدر کیا، خطاب کیا، اور پاکستان تحریک انصاف ابھی جو ہے میرے خیال میں 6 اپریل کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ایک جلسہ بھی کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور مختلف سٹیز کے اندر جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے جا رہی ہے، ایک مومنٹم بلڈ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مظلومیت کا ایڈوانٹیج ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف اس نیریٹو کو عوام میں لے کر جائے گی کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ ایک باعث جج ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے میں برابر کی شریک ہے، جسٹس قاضی فائز اسد صاحب پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے میں برابر کی شریک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عوام الناس کو ایک نیریٹو دے گی کہ مظلومیت کا وہ جو کارڈ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد الیکشن کے فوراً بعد کھیلنا چاہیے تھا، جس میں وہ لیٹ ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی سزا بھی بھگتی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اب کھڑی ہو گئی ہے اور فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، تو یہاں پر ایک مظلومیت کا کارڈ پاکستان تحریک انصاف لے کر ہاتھ چلے گی، اور دوسرا جو ہے جو عوام کی جو تباہی کا سامان یہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت کرنے کے لیے جا رہی ہے، غربت کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اور یہ جو تمام تر تکالیف عوام کو سہنی پڑیں گی، جو پبلک کا پارا ہائی ہوگا، تو جو احتجاج کی صورتحال بنے گی، تو یہ سارے آسپیکٹس جب مل کے اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑی مومنٹم والی تحریک کھڑی ہوگی، اور اس حکومت کا جو ہے وہ رستہ جو ہے کسی حد تک بلاک کیا جا سکے گا، اور یہ نظام جو ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں بیٹھے ہوئے اس وقت کسی بھی قسم کی ہار ماننے سے انکاری ہیں، اپنے منشور سے پیچھے ہٹنے سے انکاری ہیں، کوئی ڈیل لینے سے انکاری ہیں، کوئی این آر او لینے سے انکاری ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو آنے والا گرمیوں کا سیزن، اس گرمیوں کے سیزن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل سناری جو ہے اس کی جو بساط ہے وہ اپنی طرف لے سکتی ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج لے سکتی ہے کہ جو غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا یہ جو بوتل سے باہر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ اب یہ جو آنے والا 3 سال کا جو طویل مدتی پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت پاکستان کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو موجودہ پی ڈی ایم سرکار ہے، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو موجودہ جو 2 سب سے بڑے دھڑے ہیں اس حکومت کے، ان کی بھی آپس میں لڑائی جو ہے وہ متوقع ہے۔ وہ کیسے لڑائی متوقع ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں خواتین و حضرات۔ پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان کے اندر جو ایک 17ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی، جس کے مطابق این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو جو ہے ایک مالیاتی خود مختاری دی گئی تھی، جس کے تحت نظام کچھ اس طریقے سے فعال ہوا کہ پاکستان کے ٹوٹل کل جو مالیاتی آمدن تھی اس میں سے جو صوبے ہیں وہ 57% آف ٹوٹل انکم جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے 43% جو ہے وہ وفاق کے پاس آتی تھی۔ اب یہاں پر سارے جو ٹف فیصلے ہوتے ہیں وہ وفاق کو کرنے ہوتے ہیں، سارے ٹف جو آپ کو پتہ ہے معاملات ہوتے ہیں
وہ وفاق کو کرنے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی جو پاکستان سے ان کڑی شرائط میں سے ایک شرط مبینہ طور پر جو بادی النظر میں یہ بھی ہوگی کہ این ایف سی ایوارڈ کو ختم کیا جائے اور جو صوبائیت صوبوں کو جو خود مختاری دی گئی تھی اس کو ختم کیا جائے اور 17ویں آئینی ترمیم کو ختم کر کے جو ہے وفاق کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے تاکہ وفاق کے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز ہوں تاکہ وفاق جو ایک مضبوط وفاق ہے وہ گراؤنڈ پر جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کر سکے. لیکن اس سارے عمل کے اندر جو میجر کنفلکٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سندھ کے اندر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ بنا رکھی ہے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ آنے والے اگلے 5 سال بھی پیپلز پارٹی کے ہیں, وہاں پر کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے. ماسوائے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مقتدر دھڑوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی یہ جانتی ہے کہ وفاق کے اندر وہ یک طرفہ حکومت تو کبھی بنا نہیں سکیں گے. لہٰذا جو لوٹ مار کا جو بازار انہوں نے سندھ کے اندر گرم کیا ہوا ہے اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قدغن نہ لگے. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ این ایف سی ایوارڈ کو ختم کیا جائے, 17ویں آئینی ترامیم کو ختم کیا جائے اور سندھ میں جو پیسہ آ رہا ہے, جو پیسہ وافر مقدار میں آ رہا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ ملے. اور خواتین و حضرات, جو دوسرا آسپیکٹ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لڑائی متوقع ہے وہ ہے جناب بلدیاتی نظام. پاکستان مسلم لیگ لازمی یہ چاہے گی, حتماً یہ چاہے گی کہ بلدیات کے انتخاب لازمی ہو, اور پنجاب کے اندر بلدیات کا انتخاب اگر ہوتا ہے, بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کو کیسے مینج کرے گی. یہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے, وہ اب سب جانتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کرتی کہ اگر بلدیاتی نظام دیا جاتا ہے اور اس کو رائج کیا جاتا ہے تو سندھ میں چونکہ ایک اچھا خاصا ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے, حیدرآباد سے اور سکر سے, وہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت حد تک کمزور ہے. سندھ کے اندر, حیدرآباد کے اندر اور سکر کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی, تو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف بلدیات کے اندر جو ہے وہ کلین سویپ کرتی ہیں, اور ایم کیو ایم کا بھی اچھا خاصا وہاں پہ مارجن آف ووٹ ہے اینڈ مارجن آف سیٹس ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں چاہے گی کہ بلدیات کا انتخاب ہو اور جو کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہم سے چھن جائے, حیدرآباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہم سے چھن جائے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ سندھ, کراچی سمیت بشمول حیدرآباد پورے کا پورا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے انڈر رہے. اور مراد علی شاہ صاحب کے انڈر ہونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے انڈر ہے, وہ فریال تالپور صاحبہ کے انڈر ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انڈر ہے. تو یہ مختلف معاملات ہیں جس میں ایک تو مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی متوقع ہے. دوسرا, آئی ایم ایف کی ان کڑی شرائط کو اگر ملا کے دیکھا جائے اور یہ جو عدلیہ کے اندر جو ایک نیا محاذ کھڑا ہوا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر چیزوں کو اکٹھا رکھ کے اپنے لیے لازمی حتماً ایک سپیس جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور ان تمام تر معاملات سے فائدہ اٹھائے گی. فردر اپڈیٹس کے لیے بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو.